अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। हुकूमत ने आईनी तरमीम कागजों पर तो पास करवा ली, लेकिन लगता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया, क्योंकि जहां एक तरफ हुकूमत को इन तरमीम पर अमल करने की जल्दी नजर आती है तो वहीं इन आईनी तरमीम की तशरीह को लेकर सूरत हाल उलझाव का शिकार हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर नामजद चीफ जस्टिस ओहदा कबूल करने से इनकार कर देते हैं तो इस नुक्ते पर कानूनी माहिरीन की राय मुनक़सिम है। मजीद ये कि तरामीम के पास होने के अगले ही रोज BNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रूंजू मुस्ताफी हो गए हैं और वो पार्लिमानी कमेटी जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब करना था, तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट के बाद उसका इजलास इल्तिवा का शिकार रहा। तहरीक इंसाफ ने पहले तो बड़ी चालाकी से कमेटी अरकान की नामजदगी करवा ली है ताकि उनकी जगह हुकूमत अपने अरकान नामजद ना कर ले, मगर अब कमेटी इजलास में शिरकत ना करके मामले को लटका दिया गया, जो अब बहरहाल बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही शुरू बहरहाल हो चुका था। और कौमी असम्बली इजलास में वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब की बात करें तो वो खिताब के दौरान काफ़ी गुस्से में नजर आए। पार्लिमानी कमेटी और आईनी तरामीम के तनाजुर में उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विदे पर सौदेबाजी की, अपने लोगों को अंधेरे में रखा। सलमान अकबर राजा और बैरिस्टर गौहर खान की तलबी की गई है ताकि उनसे पूछा जाए कि किसके कहने पर खुसूसी कमेटी के लिए ये नाम दिए। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं, मसवदे पे सौदेबाजी भी की, तो फिर उन्होंने अपने लोगों को अंधेरे में रखा, अपने लोगों को ब्रीफ नहीं किया। आज जो तलबी की गई है गौहर साहब की, सलमान अकबर राजा साहब, उनकी जो तलबी की गई, उन्हें कहा गया है कि आपने किससे पूछ के ये नाम दिए थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 4 रुकनी वफ्द ने स्पीकर चेंबर में दावत दी थी, लेकिन मैंने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करने से ये कहकर माजरत कर ली कि हमारी सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि ये जो आईनी तरमीम है ये गैर आईनी है और हम इसके किसी भी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे स्पीकर साहब ने इनवाइट किया था और जब स्पीकर साहब ने मुझे कहा तो मैंने उनसे माजरत कर ली कमेटी से। मैंने उनको कहा कि हमारी जो कमेटी पॉलिटिकल कमेटी है जो हमारी पार्टी की डिसीजन लेती है, उन्होंने यही फैसला किया, यही फैसला हमारा है कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है वो गैर आईनी है, तो इस लिहाजा उसके नतीजे में बनी वाली जो कमेटी है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा मंजरनामे पर नमूदार हुए और अपने रिवायती जारहाना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो इस दफ़ा प्लान है कि पाकिस्तान को के हर कोने को ब्लॉक करेंगे, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। इमरान खान को रिहा और मैंडेट वापस ना किया गया तो फाइनल कॉल होगी, आर या पार होगा। अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो पाकिस्तान के हर कोने से लोग निकलेंगे, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम ब्लॉक करेंगे। अगर हमारे जायज मुतालबे इमरान खान को रिहा ना किया गया, अगर हमारा मैंडेट हमें वापस ना किया गया तो हम उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारा आर या पार होगा। फिर और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से 14 सफ़ात पर मुश्तमिल मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इख्तिलाफी फैसले में इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों, कोताहियों की निशानदेही मेरा फर्ज है। 8 जजेस ने वजाहतों में भी गलतियां की। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान का आइन तहरीरी है और आसान जबान में है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की, दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी, ताहम मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। चूंकि केस का हतमी फैसला ही नहीं हुआ तो इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। इख्तलाफी नोट में कमर जावेद बाजवा तौसी केस के फैसले का भी हवाला दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला है, अदालत को सियासत पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। उस वक्त के वजीर आजम और वज़रा चाहते थे कि कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ जिम्मेदारियां जारी रखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमर जावेद बाजवा की तौसी के लिए 6 माह में कानून साजी का फैसला तहरीर किया। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली उमर अयूब खान साहब, और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उमर साहब, बहुत बातें हैं जो आपसे पूछनी है, बहुत सवालात हैं। एक तो सबसे पहला तो शुरू करते हैं खुसूसी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस साहब की तकर्रुरी से मुताल्लिक। उसमें आप लोग ने नाम अरकान के जो है वो आप लोग ने टेबल किए और उसके बाद आप लोग ने बॉयकॉट करने का फैसला किया, वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, नाम हमने दिए, बिल्कुल दिए।
اور میجورٹی کا فیصلہ ہماری اسپیشل کمیٹی کے اراکین کا فیصلہ تھا کہ نہیں جانا، اور اس پہ اسپیشل کمیٹی کے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھیوں نے، اور بائی میجورٹی وہ فیصلہ کیری ہوا، اور ہم لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا. اس کی وجہ یہ کہ اس پروسیس کو ہم لوگ کیوں لیجٹمیسی دیں. اور لیکن اگر پروسیس کو لیجٹمیسی نہیں دینی تھی تو آپ لوگ کو نام ہی نہیں دینے تھے. پھر نام ایک پروسیس، کل وہ کہتے کہ جی آپ نے نام ہی نہیں دیے. وہ جو آپ کو ایک پروسیس کا حصہ تو ہے، ہم لوگوں نے نام دے دیے کہ ایک یہ کوئی نہ کہے کہ جی یہاں پہ کوئی آیا نہیں، یہ آپ نے مطلب پورا نہیں کیا. اسی طرح سے جو 26ویں آئینی ترمیم میں آپ لوگ اس میٹنگز کا حصہ بنے، لیکن آپ لوگ نے ووٹنگ کے عمل سے اچھا وہ میٹنگ کا حصہ علینا صاحبہ اس طرح ہے کہ وہ میں نے آج فلور آف دا ہاؤس میں بھی کہا تھا، اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا، یہ اسپیشل کمیٹی میرے کہنے پہ بنی تھی. جس وقت ہمیں اڈیالہ جیل میں نہیں ملنے دیا، اور اس وقت رولز آف پروسیجرز MNAs کے تعین انہوں نے اسپیکر صاحب کو، میں نے پریولیج موشن دیا تھا اور انہوں نے واپس کر دیا تھا کہ جی آپ کا پریولیج بریچ نہیں ہوا، اور ان وجوہات کی وجہ سے انڈین پارلیمنٹ کا کال ہے ان کا انہوں نے کوٹ کیا. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ جی آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں جس پہ تعین کریں کہ واٹ آر دا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آف MNA اینڈ پارلیمنٹیرین. سو یہ اس وقت نہیں بنی تھی جب آپ لوگ کے لوگ وہاں سے اٹھائے گئے تھے پارلیمنٹ سے؟ یہ یہاں پہ میری ڈیمانڈ ہوئی، پھر جس وقت ہمارے لوگ اٹھائے گئے وہی ڈیمانڈ ریپیٹ کی گئی، اور اس پہ پھر پریکٹیکلی اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا. پھر امپلیمنٹ ہوا. ویکل آپ اسی طرح ہی کہ گاڑی آپ استعمال کریں، 4 پہیے گاڑی کے بھی ہیں، 4 پہیے ٹریکٹر کے بھی ہیں. موٹر وے یا ہائی وے پہ چلنے والی گاڑی کو آپ کھیت میں لگا دیں تو ویکل آپ کی وہی ہے، پر اس کو آپ نے اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے لگا دیا. اور بار 10 میٹنگز ہوئی ہے، ہر میٹنگ میں ہم کہتے تھے غلط استعمال ہو رہا ہے اس باڈی کا. اور کانسٹیٹیوشنل جو اسپیشل کمیٹی بنی تھی اس کے ہر ایک کمیٹی میٹنگ میں جہاں پہ ہم لوگ تھے وہاں پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی، کوئی کلاز بائی کلاز ریڈنگ نہیں ہوئی. لا منسٹر کے پاس نہیں ہوتا تھا. لا منسٹر کو میں بار بار کہتا تھا، ہم لوگ بار بار کہتے تھے مسودہ کہ میرے پاس آیا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. میرا خیال ہے مسودہ وہی 502 ورک شاپ پہ کسی مستری نے بنا کے بھیجا ہوگا، پھٹ پٹی پہ آیا ہے یہاں پہ، پھر انہوں نے سامنے لے کیا، ان کو خود بھی نہیں پتا. مزے کی بات، انہوں نے اس کمیٹی کے چیئرمین سائیں خورشید شاہ صاحب کو بھی دھوکہ دیا اور پارلیمنٹ کو دھوکہ دیا، کیونکہ اس دن ہم لوگ سب JUI فے کے ساتھ فضل الرحمان صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے PTI کے. پیچھے سے انہوں نے وہ مسودہ اپروو کر کے کیبنٹ بھیجا، اور کیبنٹ کا جو مسودہ تھا اس میں بھی فرق. رائٹ. اور سب کے ریزرویشنز بہرحال اس میں آخری وقت تک جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے اس ڈرافٹ کو لے کے. بٹ عمر صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کے انتخاب کے لیے آپ اس پروسیس کا اب حصہ نہیں بننا چاہتے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اس پروسیس کو ایک لیجیٹمیسی نہیں دینا چاہ رہے. سائملٹینیسلی علی امین گنڈاپور صاحب نے کل بھی یہ بات بولی، آج بھی انہوں نے یہ ریٹریٹ کیا کہ اگر سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو تحریک چلائیں گے. سو یہ تو ایک گیون ہے، آرٹیکل 175A(3) جو کہتا ہے کہ یہ کس طرح سے ایک پروسیس ہونا ہے، اور یہ کمیٹی یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا. مولانا صاحب بھی اس چیز پہ الائن تھے. دیکھیں جی، ہمارا وہی موقف ہے کہ اس آئین کو توڑ پھوڑ کے مطلب اس کا شرازہ بکھیر دیا گیا ہے، پرسنل انٹرسٹ کے لیے کیا جا رہا ہے. اور ہمارے ممبرز کو بھی جب یہ امینڈمنٹس ہو رہی تھیں، ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، 5 ممبرز ان کے پاس PTI کے توڑ کے نہ آتے تو یہ ہوتے ہی نہ. آج میں نے ٹویٹ بھی کیا، میں نے اسپیکر صاحب کو وہ تصاویر دکھائی ہیں، ایویڈنس کے ساتھ دی ہے کہ جی یہ وہ شخصیات ہیں. لوگ تو کہتے ہیں جی کہ موت کا فرشتہ نظر آئے گا، اگلے جان میں جائیں گے. ہم نے تو فرشتے دکھا دیے ہیں کہ جی یہ وہ فرشتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کن ملازمین کے یونیفارمز استعمال ہوئے، کن کے نام کے ذریعے وہ ہوئے ہیں. وہ لوگ آئے تھے، اور اسپیکر صاحب کو میں نے کہا کہ جی آپ کے گیٹ نمبر 5 سے ڈالے اندر آئے. آپ کا 19، 20 اور 21 تاریخ کے جتنا ریکارڈ ہے، میں نے آج ٹویٹ میں بھی کہا ہے اور میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ جی وہ CCTV کیمرہ فوٹیج آپ سیکیور کر لیں، انویسٹیگیٹ کریں. ابھی تو یہ ہوگا کہ جو فوٹوگرافس میں نے دیے ہیں. سر آپ لوگ نے انویسٹیگیٹ کر لیا یہ پورا پراپر؟ میں نے تو بتا دیا نا. لیکن کہاں سے تعلق ہے ان کا؟ میں نے فوٹوگرافس دے دیے. یونیفارم کی ڈیٹیلز بھی میرے پاس ہیں، وہ اپروپریٹ وہ بتا دوں گا. اس کے بعد پلین کلوتھز میں، سادہ کپڑوں میں ملبوس جو لوگ تھے ان کے سیکیورٹی کے ایجنسیز کے، وہ بھی موجود تھے. اور CCTV کیمرہ فوٹیج وہ لے آئیں، اس کے ساتھ نادرا کے ساتھ کمپیئر کریں، فیشل ریکگنیشن کے ساتھ ان کا فرسٹ کلاس آپ کا سارا ثبوت آ جائے گا.
ابھی یہ لوگ کیا کریں گے کہ اسپیکر صاحب نے آگے سے کیا ریسپانس دیا؟ وہ کہا جی ہم لوگ انویسٹیگیٹ کریں گے، ہمارا کام تھا آگے رکھنا، انویسٹیگیشن کرنی. کل وہ کہیں گے جی یہ اسمبلی کے ملازمین تھے، تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پیچھے بیک ڈیٹ میں وہ ریکارڈ کر کے بنا دیں گے. تو اسپیکر صاحب کے اوپر تو آلریڈی آپ اضافی ایک برڈن ڈال رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ اس واقعے کی حوالے سے کوئی سمن کسی کو نہیں کر سکے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایم این اے جو ہمارا انہوں نے اڑا کے لے گئے تھے، جو چلے گئے تھے دوستاندھی کے ساتھ، ان کے پاس جو 5 ایم این ایز تھے جو لے کے گئے تھے، ان میں سے ایک ایم این ایز کے پاس کارڈ نہیں تھا اپنا، تو انہوں نے راتوں رات بن بھی گیا، کارڈ بھی بن گیا، کارڈ بھی بنا لیا. تو جب کروانا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ بھی کھلتی ہے، پریزنٹ وینز بھی آتی ہیں، تو کارڈ بھی بن جاتے ہیں اور فکٹیشس آئی ڈیز بھی بن جاتی ہیں، اور 12 گھنٹے کے اندر لیجسلیشن بھی ہو جاتی ہے. بٹ جہاں پر آپ نے اتنی ورکنگ ان یونیفارمڈ افراد کے حوالے سے کر لی، عمر صاحب کچھ ورکنگ آپ کے جو اراکین، منرف اراکین سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس تعینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دائر کیا ہے، ووٹ ڈالا ہے، آپ لوگ تو آخر وقت تک یہ بتا رہے تھے ہمیں ٹی وی ٹاک شوز میں کہ سارے نمبرز انٹیکٹ ہیں، ہمارے کوئی بندہ نہیں ٹوٹے گا، ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم لوگ سارے کے ساتھ رابطے میں. ٹرنز آؤٹ سر 16 اکتوبر سے ذہین قریشی صاحب رابطے میں نہیں تھے. 5 ان کی بہن نے، ہمشیرہ نے کہا تھا کہ جی وہ ان کی مسز کو اٹھا لیا گیا تھا، ذہین قریشی صاحب، لیکن اسی دن وہ خود بھی کہہ رہی تھی کہ 16 کی مارننگ سے وہ نہیں تھے، نیکسٹ ڈے سے وہ غائب ہو گئے تھے. ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اور اٹھا لیا گیا تھا انہیں، وہ ظاہری بات ہے، اور کہاں پہ گئے ہوں گے. اور 5 جو آپ کے اراکین ہیں، 5 کے 5 اراکین جو ہیں وہ آپ کے اللہ بھلا کرے اٹھائے گئے تھے، وہ انڈر پریشر تھے. سر آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ نہیں ٹوٹیں گے، یہ عمران خان صاحب سے غداری نہیں کریں گے، لیکن کیسے ٹوٹ گئے؟ جس طرح ہوتا ہے آپ کے گھر والوں پہ، آپ پہ پریشر اتنا ڈالا جائے، کاروبار بند کیا جائے دھونس دھاندی سے، جس طرح بھی وہ ٹوٹے، اور انہوں نے ووٹ کیا اور ابھی وہ بھگتیں گے. بٹ دوز ہو ڈڈ ناٹ ووٹ دے آر آلسو انڈر سسپیشن، جس میں وہ 4 نام ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب ہیں، ذہین قریشی صاحب ہیں، سینیٹر زرکا صاحبہ ہیں، سینیٹر فیصل سلیم صاحب ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو انویسٹیگیشن ہم لوگ اپنی کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. سو ابھی تک وہ انویسٹیگیشن آپ لوگ نے وہ ہمیں معلوم ہے جو نام ہے وہ خان صاحب کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے خان صاحب نے اپوائنٹ کیا سیکریٹری جنرل 25 مئی 2022 کو، تو فوراً بعد یہ 9 مئی کا سارا کچھ لوگ ڈیفیکٹ کر رہے تھے، چھوڑ رہے تھے پارٹی کو. میں نے پوری لسٹ مرتب کی، میں نے کہا سر یہ لوگ ہیں، ان کی ٹرمینیشن لیٹرز میرے پاس تیار ہیں. انہوں نے کہا اپنے ابھی کچھ نہیں کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. 2 مہینے بعد اچانک مجھے ایک دن صبح کال آتی ہے خان صاحب کی. انہوں نے کہا عمر وہ ایشو کر دو. انہوں نے کہا میں جب کہوں گا تو تب ایشو کرو گے. ان کا آرڈر آیا، وہ ایشو ہو گئے. ابھی بھی پارٹی، کیونکہ میں اس وقت آفیشیل پارٹی آفس ہولڈر نہیں ہوں، ہمارے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب سیکریٹری، یہ وہ 2 پوزیشنز ہیں پارٹی کی جو ڈیسائیڈ کرتے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کلیئرنس وزیر اعظم عمران خان صاحب سے لینی پڑے گی. کب ٹریگر پل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ پھر ابھی پارٹی کا. سو ابھی تک ان کو شو کاز نوٹس ایشو نہیں ہوا ہے؟ ابھی تک نہیں ہوا. پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور وزیر اعظم صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. عمران خان صاحب تب سر پہلے تو 9 مئی کے بعد جو ہے جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا ان کی پارٹی سے میں واپسی سے متعلق بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ابھی آئینی ترمیم کے نتیجے میں جنہوں نے انحراف کیا، جن کو شکوک و شبہات اور شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان کو نکالنے سے متعلق بھی اب عمران خان صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے. پر ان سے ملاقات تو تاحکم ثانی بند پابندی ہے. وکلا حضرات کی ہو جائے گی، مطلب 4 دن 5 دن اوپر نیچے ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیسائیڈ وہ کریں گے. پارٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے، ایم این ایز کا ہے، کوئی چھوٹی موٹی پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی کاؤنسلر ہے یا کوئی اور ہے. ایم این اے ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے. ڈیسائیڈ وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے. اور یہ بھی میں کہہ دوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے 20 ایم پی ایز کو فارغ کر دیا تھا. ڈیسیجن ان کا ہے، کریں گے وہ بالکل. وہ 20 جو ڈیفیکٹ کیے تھے ان کے ساتھ ڈسپلنری ایکشن پر ڈیسیجن پوائنٹ ان کا ہے. بٹ عمر صاحب جو ان کو وضاحت دینے کا موقع دیا جائے گا، اور آپ نے ابھی کہا کہ شو کاز ابھی جاری نہیں کیا گیا لیکن ان کو شو کاز ایشو کیا جائے گا، جو بیان دیں گے کیا پارٹی مان لے گی؟ کیونکہ آج ذہین قریشی صاحب سے بھی متعلق ان کی بہن والد صاحب سے ملنے کے لیے جیل گئیں، اور انہوں نے آگے پھر ایک ویڈیو پیغام دیا اور کہا کہ ان کے والد صاحب نے کہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان کے بیٹے بے وفائی نہیں کریں گے، نہ ان سے، نہ پارٹی سے، نہ عمران خان صاحب سے. سو مان لیا جائے گا؟ دیکھیے جی، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب 1 سال سے زیادہ سے جیل میں ہیں اور ان کی بہت گراں قدر خدمات ہیں پارٹی کے لیے. وہ ہمارے بہت سینئر ممبر ہیں.
اور وائس چیئرمین ہے پارٹی کے, اور ایکسپلینیشن ماننا نہ ماننا اس کا میں کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. جو کمیٹی نوٹیفائی ہوگی ان کا کام ہے وہ کہاں پہ اس کو لے کے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. سیکرٹری انفارمیشن نے, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جو زین قریشی صاحب کی جو آئی تھی؟ جی میں نے دیکھی ہے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی. گزشتہ روز شیخ وقاص اکرم صاحب شو پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ زین قریشی صاحب کو یہ ویڈیو پہلے جاری کر دینی چاہیے تھی جب ان کی اہلیہ کو ابڈکٹ کیا گیا تھا. سو آپ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو پہلے سرفیس کر جاتی, اتنے زیادہ ڈاؤٹس کریٹ نہ ہوتے, تنقید کا بھی شدید نشانہ بنایا جا رہا ہے ایون سوشل میڈیا پہ آپ کے سپورٹرز کی جانب سے؟ جس وقت وہ رپلائی کریں گے اس وقت وہ خود اس کا جواب دیں گے. سو ابھی تک کسی کی ویسے پارٹی میں بات چیت ان سے ہوئی نہیں ہے؟ نہیں. آپ کا بھی کوئی رابطہ اس پورے عرصے میں نہیں تھا, لیکن آپ لوگ ویسے بات حیرت کی اس لیے حیران کن کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ سب انٹیکٹ ہے. وہ میرے ساتھ تھے, وہ میرے ساتھ تھے پشاور ہائی کورٹ میں. ہم نے یہ کٹی پہاڑی کی بیلز ایٹسٹرا خود کی تھیں. اور یہ آپ کب کی بات بتا رہے ہیں؟ یہ 16 اکتوبر کی میں بات, 16 نہیں میرا خیال ہے 16 اکتوبر سے تو وہ غائب تھے. 16 یہ ہوگا 14 اکتوبر. سو 2 روز قبل آپ 2 یا 3 روز قبل بیلز میں نے کرائی تھی پشاور ہائی کورٹ سے. 13 یا 14 تھا اور وہاں سے ہم نے بیلز کرائی تھی پشاور ہائی کورٹ سے. تو اس کے فوراً بعد ان کو کال آئی تھی کہ جی ان کے والد صاحب کی مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت ناساز ہے, تو لاہور گئے تھے کوٹ لکھپت جیل ان سے ملنے کے لیے. اس کے فوراً بعد پھر یہ ابڈکٹ ہوئے تھے اور غائب ہوئے تھے. سو 2 روز پہلے جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ کوئی پریشر ہے یا دباؤ ہے؟ کوئی بات نہیں ہوئی ایسی. میرے ساتھ پریس کانفرنس میں تھے ہم لوگ, اسد کیسر صاحب تھے, میں تھا, زین صاحب تھے پشاور ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر. زین صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا کہ نہیں, ان کو وہیں پہ کھڑے ہوتے ہوئے صبح 10:30 بجے کا ٹائم تھا, ان کو کال آئی اور انہوں نے کہا جی اس طرح. میں نے کہا جی ایمرجنسی, آپ ضرور, والد صاحب سے تو آگے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو وہیں سے وہ نکلے تھے. اس سے پہلے وہ کے پی میں تھے, سیف لوکیشن میں تھے. کے پی میں تھے, سیف لوکیشن میں تھے. شیخ وقاص صاحب گزشتہ روز یہی کہے تھے کہ جو لوگ اسائنڈ تھے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی. بہرحال ابھی وہ بھی پوچھ گچھ نہیں. اور 16 تاریخ کو ہی جو انفارمیشن سامنے آئی ہے سر, ان کے سیلولر ریکارڈ کے مطابق وہ بھلوال سرگودا میں تھے 1:50 پر دوپہر. جی 16 تاریخ کو 2 روز بعد سرگودا میں وہ جی واپسی پہ میرا خیال آ رہے ہوں گے. رائٹ. بٹ عمر صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں, اور بریک کے بعد دیگر معاملات, تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی, احتجاج جو ہے اور وہ کس طرح سے اسٹرینتھ گین کرے گا, اس پر بھی گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آج وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب بھی فلور آف دا ہاؤس, بڑی تنقید کا نشانہ آپ لوگ کی جماعت کے اندر ان فائٹنگ کا ذکر ہو رہا ہے, 4 گروپس بن گئے ہیں. وکلا کے حوالے سے فواد چودھری صاحب تو ٹائم اینڈ اگین یہ بات کہتے آئے ہیں کہ وکلا جو ہے آپ لوگ کی جو اندرونی لڑائی ہے وکلا کی, اس کی وجہ سے یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اور غلط فیصلے جو نظر آ رہے ہیں وہ بنیادی وجہ یہی ہے ان فائٹنگ. سو ایسا ہی ہے. عطا طاہر صاحب کیا پی ٹی آئی کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں؟ ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے ہیں, ان کو کیا لگے ہم لوگ اندر پی ٹی آئی میں کیا کریں؟ ڈیموکریٹک جماعت ہے, میں نے آپ کو بتایا ایک فیصلہ ہوتا ہے. ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, کور کمیٹی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی ہے, وہ فیصلہ کر سکتی ہیں, اور بڑے بڑے فیصلے لیڈرشپ کے پولیٹیکل کمیٹی نے وہ الٹا دیے. اٹس اے ڈیموکریٹک پارٹی, تو ان کو وہ یہ جی حضوری والی پارٹی ہے نہیں. تو عطا طاہر صاحب کیسے فٹ نہیں ہوں گے وہ پی ٹی آئی میں. فواد چودھری صاحب بھی تنقید کر رہے تھے, اور فواد چودھری صاحب نے بہرحال آپ کے تو وہ بڑے معترف بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو لیڈ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو, وکلا کا کام نہیں ہے. اس وقت جو نظر آ رہا ہے احتجاج بھی وہ ٹھوس یا ایک مؤثر احتجاج نہیں کر پا رہے. لاسٹ تو احتجاج کی کال پہ لوگ ہی نہیں نکل کے آئے. دیکھیں جی, یہ ڈیسیجن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے, اور میں نے خود ریزائن کیا تھا سیکرٹری جنرل, کیونکہ میرے اوپر پارلیمنٹ کے بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن کا کوئی چھوٹا وہ نہیں ہوتا, رسپانسبلٹی ہوتی. پھر میں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہوں. میرا پاکستان میں بہت بڑے حلقوں میں سے شمار ہوتا ہے, اور میری عادت ہے کہ میں حلقے کے بہت کلوز ہوتا ہوں. وہاں پہ بھی میری حاضری, ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے, مطلب لوگوں کے ساتھ غمی شادی, اٹھنا بیٹھنا کے, تو اس کے حوالے سے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. تو لہٰذا میں نے اس لیے ریزائن کیا تھا سیکرٹری جنرل, اور کی پوزیشن سے 2 بار ریزائن کیا تھا. پہلی بار منظور نہیں ہوا, دوسری بار خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی. اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بہترین شخص ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, اور وہ بڑا بہترین چلائیں گے انشاءاللہ پارٹی کو. اچھا, پروٹیسٹ لوگ اور ورکرز جو ہے اب وہ بظاہر نظر آ رہا ہے, اور لائک آئی سیڈ کہ آپ لوگ کی لاسٹ کال پہ لوگ کیوں نہیں نکلے؟ کون سی کال پہ؟ آپ لوگ نے احتجاج کی گزشتہ ہفتے کال دے رکھی تھی.
دیکھیں ہم نے تو ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا تھا، پورے ملک وائز ڈسٹرکٹ میں آپ کے فسطائیت کا ایک فضا ہوتی ہے پنجاب میں، جہاں پہ جائیں دفعہ 144 پکڑ دکڑ لوگوں کو اندر کرنا. ہم لوگ ایک فیز سے ریکور کر رہے ہیں کہ جو آپ کا 4 اکتوبر کی بھی کال تھی، وہ 2000 لوگ ابھی تک ہمارے جیلوں میں ہیں، ان کو ہم لوگ نکال رہے ہیں. ایک پورا ایک سائیکل ہوتا ہے، پھر بھی لوگ نکلے. اور کسی پارٹی نے اتنا سسٹینڈ ایفرٹ کسی کے پاس یہ نہیں ہے ابیلٹی کہ وہ سسٹین کر سکے. بھٹو صاحب کو جس وقت پھانسی ہوئی تھی، مارشل لاء تھا جنرل ضیاء صاحب کا، کتنے لوگ نکلے تھے. یہاں پہ تو ہمارے ورکرز جان جو ہے وہ تیلی پر رکھ کے باہر نکلتے ہیں. لیکن وہ ورکرز ہی جان تیلی پر رکھ کے باہر نکل رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، لیڈرشپ ہی نہیں نظر آ رہی. صرف ایک بار علینا صاحبہ لیڈرشپ نہیں آئی تھی، اور وہ بھی انڈر آرڈرز. ایم این ایز کا جو سامنے آیا آپ نے دیکھا پھر کیا حال ہوئے، وہ پکڑے گئے اور ان سے پھر کیا کرایا گیا. سو لہٰذا ایم این ایز پہ سخت کتکن تھی، اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. بشمول میرے ہر بار ہر ڈیمونسٹریشن پہ ہم لوگ آگے. آپ دیکھیں اسد کیسر صاحب کے بھائی وہ آج بھی وہ جیل میں تھے. ہمارے باقی لیڈرشپ، ہمارے 2 منسٹر صوبے کے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ لیڈرشپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کے ایم پی ایس گراؤنڈ پہ تھے، ڈی چوک میں تھے، ہر جگہ تھے. سر مطلب اب اتنے مراحل سے اور وہ جو آنکھ کا دریا ہے اس کو عبور کرتے ہوئے آپ لوگ جب آ رہے ہیں، اور اس سے ورس میرے خیال سے کچھ ہو نہیں سکتا. سو اب حکمت عملی ہوگی کیا؟ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور جس طرح سے میں بات بھی کر رہی تھی کہ تاحکم ثانی ان کے ساتھ ملاقات پہ پابندی ہے، بہنیں ان کی جیل میں ہیں، بھانجے ان کے جیل میں ہیں، ورکرز اور لیڈرز جو ہے وہ ان کے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے. حکمت عملی کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ سڑکوں کا رخ کریں گے، تحریک چلائیں گے، ٹھوس تحریک ہوگی، یا انڈر گراؤنڈ رہ کے تحریک چلائی جائے گی؟ کیونکہ ایک آپ لوگ کے جو جماعت کے اندر سے ایک ویو یہ بھی آتا ہے کہ آپ روپوشی جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اب باہر نکلیں گے، جی کوئی احتجاج کی نہ ہمیں اجازت چاہیے، نہ جلسے کی کوئی اجازت چاہیے، ہم اب احتجاج کریں گے. ہم نے تو شروع پروف کر دی ہے. دیکھیں میں جب آپ بات کر رہی تھی علینا صاحبہ، میں مسکرا رہا تھا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے ہوش سنبھالی ہے تو میں نے پولیس ریڈز دیکھی ہیں والد صاحب کے اوپر، والدہ کے اوپر. بھٹو صاحب کا ٹائم تھا، فیڈرل سیکیورٹی فورس تھا، جیل کی دیواروں کو میں خود ٹھوڈے مارتا رہا تھا، 4 سال میری عمر تھی. وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ سیاسی عمر میں کل صبح بھی میں کسی کو کہہ رہا تھا، یہ پہیہ بہت جلدی گھومتا ہے. آج فلور آف دا ہاؤس پہ میرے ساتھ پی ایم ایل این کے اور باقی لوگ آ کے سلام دعا کر کے جا رہے تھے. میں نے ان کو کہا تھا، اور اس دن بھی میں نے کہا تھا جس وقت یہ 26ویں ترمیم پیش کر رہے تھے، میں نے کہا یاد رکھنا اس ترمیم کا سب سے پہلا وکٹم شہباز شریف خود ہوگا. وہ تو ابھی مبارکباد دے رہے ہیں 5 لوگوں کو بھی. آپ یاد رکھیے گا، انہوں نے ایک سام کو اجازت دی ہے، اس کو سیف انٹری دی ہے، اور یہی سام پہ ان کو ڈسے گا 26ویں ترمیم کے ذریعے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کو انٹری دی ہے شہباز شریف صاحب نے، اور وہی ان کو ڈسیں گے. بالکل وہ ڈسیں گے. اور سب سے پہلی وکٹم جو ہوگی وہ پی ایم ایل این ہوگی اور ساتھ پیپلز پارٹی ہوگی. مطلب مولانا صاحب نے تو کہا کہ سانپ کے تو وہ جو کالا سانپ تھا اس کے تو دانت توڑ دیے گئے ہیں، اس کے زہر نکال دیا گیا ہے. سانپ کالا سانپ کا تو کر دیا، پر سانپ ہوتا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی اثرات دانت ابھی تک ہیں، اور وہ ان کو ڈسے گا، وہ ڈسیں گے. اچھا عمر صاحب، اور میں لاسٹ کے کچھ منٹ سے تو میں آپ کا ضرور کامنٹ چاہوں گی. اور سوری میں بات کرنا مکمل. دیکھیں موومنٹ ہماری ہوگی، نہ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت ہے. ہم لوگ آئیں گے، ہماری اسٹرینتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ پاکستان کی. انشاءاللہ تعالیٰ پرامن احتجاج ہوگا، کریں گے ضرور جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اور جس روز یہ لیجسلیشن پاس ہو رہی تھی عمر صاحب، اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے باقاعدہ طور پہ بہت ایک مضبوط آواز کے طور پہ مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے لیڈرز کے ساتھ کھڑے تھے ماضی میں، اسی طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح سے وہ فیسز کر رہے ہیں کیسز، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سو مولانا صاحب کو کس طرح سے آپ ان کی سپورٹ کو یوٹیلائز کریں گے ان دا فارم آف پروٹیسٹ؟ کیونکہ بار بار چاہے فواد چودھری صاحب یا دیگر ہو، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے احتجاج تب مؤثر ہو سکے گا جب آپ دیگر جماعتوں کو، جی ڈی اے ہے، جے یو آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، ان کو اپنے ساتھ شامل. دیکھیں جی، ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اس میں ہماری مختلف جماعتیں ہیں. اختر مینگل صاحب نے اس دن مجھے سائٹ پہ نوز کی لابی میں ان کی امانت میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ رکھی، ان کا ایک میں نے کوٹ کیا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کے اس پورے سسٹم کی سپورٹ میں وہ جمہوری فورسز کے ساتھ ہے. پر انہوں نے کہا ابھی دل برداشتہ ہو کے مسنگ پرسنز کی وجہ سے، باقی اقدامات کی وجہ سے، وہ ان کے لوگ بلوچستان میں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ابھی کیا فائدہ یہاں پہ سسٹم کے ساتھ مطلب منسلک ہونے کا. سو لہٰذا آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں. اور یہ میں بات بارہا بار کہہ چکا ہوں،
آپ کا تھاکوٹ سے لے کے جو کہ کے پی میں آپ کا آتا ہے بشام کے ساتھ ہی ہے, جہاں سے ریور انڈس جو ہے دریائے سندھ وہ مڑتا ہے 90 ڈگری جا کے سیدھا آپ کا بدین میں جہاں پہ یہ جا کے گرتا ہے بحیرہ عرب میں, دائیں طرف کا کنارہ آپ کا دریائے سندھ کا, یہ سارا کا سارا آپ کے کنٹرول میں سیاسی طور پہ نہیں رہا, اور یہاں پہ لوگوں میں بے تحاشا ایک تشویش پائی جاتی ہے, اور بلوچستان میں حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں, اور کے پی میں بھی جو آپ کا بارڈر ایریا ہے جو کہ سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے, آئے دن وہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں, اور ان چیزوں پہ نظر ثانی نہ کی گئی ملک کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, ملک کو بہت بڑا ایک حادثہ پیش آ سکتا ہے, خدا نہ کرے. بٹ عمر صاحب آخر میں آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ اختلافی نوٹ سامنے آیا مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ سامنے آیا تھا اس سے متعلق, اور انہوں نے یہ بات کہی, اور سیمز لائک ہی از پرووائڈیڈ ایمونیشن ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے کہا کہ یہ جو میجورٹی کا جو آرڈر تھا, جو ججمنٹ تھی, وہ چونکہ کنکلوڈ نہیں کی اس نے وہ تمام اپیلز کو, اور ایک اپروپریٹ اپلیکیشن کو پرمٹ کر دیا جو آپ کی جماعت کی جانب سے بھی اپلیکیشن گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, سو لہٰذا یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہوا, اور کنکلوڈ نہیں ہوا تو یہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر کنٹیمپٹ کے زمرے میں نہیں آتا ہے نان کمپلائنس کے نتیجے میں. ماشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہی توقع تھی کہ جاتے جاتے یہ گند ضرور کوئی گھولیں گے, اور گند انہوں نے حسب معمول اور حسب توقع وہ گند گھول کے ہی گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد چند دنوں میں وہ کہیں پہ بیٹھے ہوں گے تو کافی اور ڈونٹ ان کی نصیب میں ہوگا, اور ڈونٹس ہی کھاتے رہیں, اس پہ گزارا کریں. چلیں, تھینک یو سو مچ عمر صاحب فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لیڈر آف دی نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیسیجن تھا ناٹ ٹو بی پارٹ آف دی پارلیمنٹری اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ چیف جسٹس صاحب کی تقرری سے متعلق ہے, وہ اس لیے کہ وہ ان کو چاہتے نہیں تھے کہ اس پروسیس کو لیجیٹمیسی دی جائے, بٹ تحریک شروع کریں گے, اس کا ایک بہت ٹھوس تحریک شروع کرنے کا اندیا بھی دیا ہے, اور ارادہ پاکستان تحریک انصاف رکھتی ہے. پروگرام میں اسی کے ساتھ ہی جائیں گے ایک بریک کی طرف. اور ناظرین, آج جسٹس مندوخیل اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان کا اختلافی نوٹ بھی ان کے سامنے آئے ہیں ریزرو سیٹس کے کیس کو لے کر, اور اس پر بھی گفتگو کریں گے, اور ساتھ ساتھ آج جو پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگز ہو رہی تھیں جس سے پاکستان تحریک انصاف نے بہرحال اپنے نام اپنی جانب سے جو نام دیے گئے وہ تو سبمٹ کرا دیے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے بوائیکاٹ کیا, سو اس فیصلے پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے ایون آن دا فلور آف دا ہاؤس ایز ویل. کتنی ڈیفیکلٹ ہو گئی سچویشن حکومت کے لیے, اور کیا واقعی میں ان کو منا لیا جائے گا, گفتگو ہوگی. ہمیں اس وقت جوائن کریں بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ حکومتی ترجمان برائے قانونی امور. عقیل صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز کھوسہ صاحب, ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. کھوسہ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر عقیل صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے اور اس اختلافی نوٹ سے جو کہ آج سرفیس کی ہے, سامنے آئے مخصوص نشستوں سے متعلق, اور کافی جو کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز اینڈ انلیگیلٹیز تھیں جو کہ قاضی صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں بھی مینشن کیے. میجورٹی کے جو شارٹ آرڈر تھا 12 جولائی 2024 کو, اس کے حوالے سے کافی کچھ سامنے آیا ہے, اور جو جسٹ نظر آتی ہے بہرحال وہ یہ ہے کہ جو میجورٹی کی جو ججمنٹ تھی وہ کیونکہ یہ آرڈر جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں کرتا, تو لہٰذا یہ بائنڈنگ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ, اور لہٰذا نان کمپلائنس کے بعد جو ہے وہ کوئی کنٹیمپٹ کے زمرے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں نظر آتا کیونکہ کیس کنکلوڈ نہیں ہوا. سو آپ کے موقف کو ریزرو سیٹ سے متعلق عقیل صاحب بہرحال آج تقویت ملی ہے, آپ حکومت تو بڑی خوش ہوگی ویسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. علینا, اگین میں یہی کہوں گا کہ جب ججمنٹ آئی ہے اور آبویسلی اس میں ڈیٹیلڈ اب ان کی طرف سے بھی نوٹ آ چکا ہے جو اختلافی نوٹ تھا, اور اس کی کیونکہ ججز دیکھیں what we have to see is that it's a judgment of the court, اور اس بینچ کی ججمنٹ ہوتی ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی ججز کو دکھائے بغیر یا ان کو بھیجے بغیر باقی جو ممبرز ہیں بینچ کے اس کے بغیر ہی آپ اپنی وضاحتیں جو ہے رہیں. ان کی بھی آبویسلی کوئی وضاحت نہیں تھی, لیکن یہ بڑا ایک انفارچونیٹ سی بات ہے کہ جو میجورٹی ججمنٹ کے آتھر ہیں انہوں نے شیئر ہی نہیں کیا, اور اس میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے, اینڈ آف کورس از a lot that has been written in terms of کہ judges should confine themselves to the constitution. A lot of the time the constitution says کہ interpretation کی ضرورت نہیں ہوتی, as we've seen in this particular case as well, کیونکہ constitution میں یا law میں تو لکھا ہوا تھا کہ 3 دن ہے, وہ 3 دن 15
कैसे बने एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन. तो मैं ये 12 दफा कह चुका हूँ कि वो 15 दिन मुझे तो ढूंढने से नहीं मिले. अब तो इवन के करंट चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि पूरी टाइम दी है उन्होंने, और उन्होंने तमाम तरह ये चीजें बताई हैं कि केस कंक्लूड नहीं हुआ था, और उसके साथ ना ही जो है वो अपील्स भी जब उसके वो फाइल्स हुई है वो भी नहीं सुनी गई थी, एंड सो एंड सो फोर्थ. सो किस तरह आप मतलब ये ना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अपील्स भी टेक अप नहीं. अकील साहब, बट ये वाकई में आर्टिकल 189 जो कि कहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होते हैं, ये ऑर्डर वाकई में बाइंडिंग नहीं है? देखिए, इफ एनी ऑर्डर, देयर आर मेनी जजमेंट्स ऑफ कोर्स जो कहती है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक नहीं है तो फिर ऑब्वियसली पाबंदी नहीं होती. और ये इफ इट्स सो अपेरेंट टू द नेकेड आई एज वेल, लाइक आई हैव सेड, एन एग्जांपल ऑफ दिस इज 3 days और वो 15 दिन कैसे, एंड देन ऑब्वियसली हैंडिंग आउट द मेंबरशिप्स योरसेल्फ इज अनदर एलिमेंट दैट्स ऑब्वियसली पार्ट एंड पार्सल जजमेंट या ऑर्डर. तो ये नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली इदारों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के ही काम करना है और उसी डोमेन में ही काम करना है और करना चाहिए. ये भी चीजें आपके सामने हैं. ऑब्वियसली अगर सो अपेरेंट दैट द जजमेंट और द ऑर्डर सफर्स फ्रॉम लीगल प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है, एज इट माइट बी सो अपेरेंट टू इवन अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो फिर वो आपके सामने ही है. So whereas अकील साहब, गुज़िश्ता हफ्ते इन्हीं 8 मेंबर जो बेंच था, जो मेजॉरिटी जजेस थे, उन्होंने एक और जो सेकंड क्लैरिटी सामने आई थी और वजाहत कर दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसी एप्लीकेशन के को मद्देनज़र रखते हुए, और कहा गया था कि ये एक फाइनल क्लैरिटी होगी, और उसके बाद उनको बोला गया था बल्कि उसमें कि ये इस पर इम्प्लीमेंट होगा इस ऑर्डर पे. तो हमें नज़र आ रहा है कि अब ये मजीद जो है ये मामला जो है वो तूल इख्तियार करता हुआ दिखाई देगा. बट खोसा साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग आर्टिकल 189 के तहत बाइंडिंग नहीं है? बिल्कुल बाइंडिंग है जी, बिल्कुल. और मेजॉरिटी फैसला बाइंडिंग होता है. माइनॉरिटी नोट तो is just a part of the dissenting opinion और it is not binding. मुझे एक ये नहीं समझ आती बात कि एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं खुद इख्तिलाफी नोट्स को जो है बड़ी अहमियत देते हैं और उसके ऊपर ये बार बार नोट पर नोट देते हैं, मगर एट द सेम टाइम इनको वजाहतों पर जो है ऑब्जेक्शन है. और वैसे चीफ जस्टिस साहब को अब रुखसत के बिल्कुल करीब आ चुके हैं. इस तरह की कंट्रोवर्सीज करना छोड़ देनी चाहिए, बट आपको इनको सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज गोइंग ऑन हिज माइंड, बट दिस इज ऑफ नो वैल्यू. Right, Akil Saab, how difficult have things become for the government following Pakistan Tehreek Insaf's boycott of the meeting? ये parliamentary meeting जो हो रही थी, जिसमें बज़ाहिर सामने तो आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम दे दिए हैं चीफ जस्टिस साहब की अपॉइंटमेंट से मुतालिक, लेकिन फिर उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस अमल को. देखिए, मैं ये आपको जरूर कह सकता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है और बताया गया है कि अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है और वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, देन दिस शुड नॉट हैव एनी बेयरिंग इफेक्ट ऑन द मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी. अब ये है कि अगर वो पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं और अभी इफ दे डिसाइड टू नॉट बी पार्ट ऑफ दिस एट दिस 11th hour और एक और डिलेइंग टैक्टिक्स करना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इस पूरे प्रोसेस को डिले करें, दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी. हालांकि हमारी हतुल इम्कान कोशिश है. मैं आज अभी पार्लियामेंट में भी पहले मौजूद था, तो उधर भी हमारी कोशिश है कि इनको मनवाया जाए, और अब कमेटी का जो है इजलास वो थोड़ी देर में हो जाएगा. लेकिन क्या हुकूमत ने मौलाना साहब से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना लिया जाए, क्योंकि जहां पर आईनी तरमीम से मुतालिक भी मौलाना साहब भी कामयाब हुए थे तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट अलाइन करने में. सो आप लोग ने कोई उनसे रुजू किया कि उनको वापस से लेकर आ जाए कमेटी में? देखिए, मेरे ख्याल से पीटीआई वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले वो खुद अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं मौलाना साहब को कि मौलाना साहब उनकी नुमाइंदगी करें इस कमेटी में. तो वो मौलाना साहब को अब सियासत खेल रहे हैं, या मे बी कुछ मुलाकातों में सियासत सीख ली हो. अब ये सारी एक्सरसाइज होने के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद, अब जब चीफ जस्टिस के ऊपर उनकी सिलेक्शन के ऊपर बात आई है कि फ्रॉम 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं,
ان میں سے ان کی کریڈینشلز دیکھے گا یہ پوری کمیٹی دیکھے گی, اور ان کی جو دیگر چیزیں ہیں تمام تر ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس, لیگل وزڈم, لیگل ایکیومن اینڈ اوور آل جنرل, جو اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس چیف جسٹس آف پروونشل کورٹ رہا ہے یا ان کے ڈیسیجنز جو ہیں, ان تمام تر چیزوں کو ایسے نوٹیبل کوئی ڈیسیجن ہے اس کو کمیٹی ایگزامن کرے گی, لیکن اس کمیٹی کا بھی حصہ نہیں بننا چاہتے. اینڈ اف ایٹ دی اینڈ آف آل آف دس منصور علی شاہ صاحب of course is then recommended to be the Chief Justice of Pakistan, where will PTI stand? I mean یہ تو obviously نہیں کہا جا سکتا کہ کون ہوگا, کیونکہ تینوں میں سے جس کسی کے بھی, all three of them, let me tell you this much, are actually very strong candidates. تو ایک کو دوسرے کے اوپر آپ جو ترجیح دیں گے وہ ظاہری بات ہے ان کی ایک جو ایکولیڈز ہیں اکیڈیمک اور ادروائز ان ٹرمز آف لائک ایکسپیرینس کے حوالے سے, ان کے فٹنس کے حوالے سے, دیگر چیزیں, بڑا مشکل ایک مرحلہ اور فیصلہ ہوگا اس کمیٹی کے لیے, بیکاز all three of them have stellar record, not just in academically but also in practice and as well as being on. رائٹ. وکیل صاحب میں یہی بات کھوسا صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. کھوسا صاحب آپ کی آرٹیکل 175(a) کی جو تیسرا کلاز جو ہے, کلاز نمبر 3, اس کی انٹرپریٹیشن آپ کی کیا ہے اس حوالے سے؟ اگر تو ایک جج معزز جج صاحب ڈکلائن کرتے ہیں تو would it just be a matter of choosing between the rest of the two? جو امینڈمنٹ لائے ہیں یہ اس کے تحت تو اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ کہ اگر جو سیکنڈ جو باقی ریمائنڈر آف دا 2 ہیں ان میں سے جو بھی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی وہ چیف جسٹس بن جائے گا, بٹ اگر ان میں سے بھی ایک ڈکلائن کر دیتا ہے تو پھر یہ نیکسٹ 2 میں سے ہوگا, اور نیکسٹ 2 میں سے اگر ایک ڈکلائن کر دیتا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا, پھر اس کے اگلا ہوگا. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے, اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کیا اس بات کو کہ ان تینوں کے کینڈیڈیچر کو بڑا ہائیلی ریٹ کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل. بٹ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ تو عدالت جو آپ نے چھوڑ دی ہے بیچاری سپریم کورٹ, یہ تو خالی فورم آف فیکچوئل انکوائری رہ گیا ہے. ساری پاورز تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل اٹھا کے دے دی ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل بینچ کو. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا کہ اتنے 3 اسٹیلر ناموں میں سے ہم فیکچوئل انکوائری کے لیے ان تینوں میں سے ایک نام چوز کر لیں, اور بعد میں ہم دوسری کورٹ کے لیے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے بینچ کے لیے جس میں سارے کنٹینشیس ایشوز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جائیں گے اکارڈنگ ٹو دس امینڈمنٹ, اس میں ہم ان سے کسی بھی کمزور کینڈیڈیٹ کو چوز کریں تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہوگی. اور سب سے ویسے تو آن دا فیس آف اٹ بھی اگر آپ اس کمیٹی کی کمپوزیشن دیکھیں, اس میں سے اگر آپ پی ٹی آئی کے 4 ممبرز نکال بھی دیں تو خواجہ آصف صاحب منسٹری ڈیفینس منسٹری میرا خیال ہے رن کر رہے ہیں. جی. تو کیا وہ ہیڈ کریں گے؟ ڈیفینس منسٹری ہیڈ کر رہی ہوگی پارلیمانی کمیٹی کو. احسن اقبال صاحب جو ہیں یہ بھی الیکشن ہارے ہوئے ہیں. نہیں, لیکن پی ٹی آئی نے نام دے کر پھر بوائیکاٹ کیا ہے. آپ کو ان کی اس موو پہ اعتراض نہیں ہے کھوسا صاحب؟ مجھے پی ٹی آئی کی تو بہت ساری مووز پہ اعتراض ہے. پی ٹی آئی تو بیچاری ان کنفیوژن ہے بیکاز ان کے لیڈر کو آپ نے لیڈر لیس کر کے اس کو باہر پھینکا ہوا ہے, تو باقی جو ریمائنڈر ہیں وہ آپس میں ابھی تک ان کے تو اور ان کی ان فائٹنگ کو بھی آج بڑا ہائی لائٹ فلور آف دا ہاؤس بھی کیا گیا. عقیل صاحب جو یہ تو دیٹ از اے ڈیوائس کریٹڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ دین یو آر کریٹنگ دیٹ ڈیوائس اینڈ یو آر آلسو taking credit of what is happening. This is your happening. اگر گورنمنٹ ان کو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ میں رہنے دے تو ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کم از کم اسموتھلی سے چل جائے گا. یہ گورنمنٹ کمپلین تو نہیں کر سکتی کہ ایک آپ نے ان کو ان کمیونیکاڈو کر دیا ان کے لیڈر کے ساتھ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی رائٹ. میں عقیل صاحب میں آپ کا فائنل کامنٹ اس چیز پہ ضرور چاہوں گی کہ سر اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسی آئینی ترمیم کے تناظر میں اب لیگل انوملیز جو ہے وہ بہت زیادہ فیس ہونے والی ہیں کانسٹیٹیوشن بینچ کو لے کر, اور جس قسم کی, اور گزشتہ روز بھی ہم نے کیس میں جو کامنٹس ریمارکس دیکھے جج صاحب کے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے, کہ اب تو ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سا جو ہے وہ کیس کانسٹیٹیوشن بینچ سنے گی یا سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر یہ آئینی ترمیم کا جتنا کریڈٹ لیا جا رہا ہے سر آپ کی حکومت کی جانب سے, آج بھی
سینیٹر قاسم رونجو صاحب جو کہ جنہوں نے ووٹ تو ضرور دیا اس آئینی ترمیم کی حمایت میں، لیکن آج وہ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ ان کو زور آور جو شخصیات ہیں، لوگ ہیں، انہوں نے کس طرح سے ان کو یرغمال بنایا، ہوسٹیج بنا کر ان کو جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ بڑھتا گیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو کوٹ کرے تھے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے اتفاق نہیں کیا تو آگے وہ لوگ اپنی مرضی کروائیں گے، آپ کے لوگ بھی جو ہے وہ اٹھائے جا سکتے ہیں، ہمارے بھی لوگ اغوا کیے جا سکتے ہیں۔ سو ایسی ترمیم کی پھر کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے عقیل صاحب؟ دیکھیے، ترمیم کرنا ہمارا پروگیٹو ہے اور ہمارا اپنی حق ہے۔ اس ماحول میں، لیکن عقیل صاحب اس ماحول میں ترمیم کروائی جائے گی؟ دیکھیے، اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات ہے، مولانا صاحب تو نہیں کہہ رہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہ گئے تو دین آف کورس there was no pressure, there was no coercion, there was no duress on anybody۔ اور جہاں پہ رنجو صاحب کی آپ نے بات کی تو کاش کیا ہی بہتر ہوتا کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کوئی ان کی کان پٹی پہ تو پستول تو رکھ کے تو کسی نے نہیں کروائی، وہاں پہ despite being on the wheelchair he came and he actually stood, he was part and parcel of the whole exercise۔ وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہر ترمیم کے لیے کھڑے ہو کے ووٹ دیا۔ وہاں پہ ہی کہہ دیتے کہ جی میں نہیں ووٹ دوں گا، کیونکہ ووٹنگ کا طریقہ تو یہی تھا نا کہ آپ نے if you're in favor you'll have to stand on your chair and if you are sitting and if you obviously جب against voting ہوئی تھی تو پھر آپ یا کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے، تو اپنا وہاں پہ بھی کہہ دیتے، تو کوئی آپ کو منع تو نہیں کر رہا تھا، یا کوئی چیئرمین سینٹ نے یا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے زبردستی تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرنا تھا۔ آف کورس وہاں پہ میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے اور میڈیا نے بھی یہ تمام تر ایکسرسائز دیکھی ہے، it was open to media as well۔ تو یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اب استعفیٰ دے دیا ہے، انہوں نے حکومت کا نام تو نہیں لیا، انہوں نے کسی ایک سیاسی جماعت کا نام تو نہیں لیا کہ میرے پہ کس نے پریشر دیا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ان کا نام بھی لے لیتے، اگر ان کے اوپر واقعتاً کوئی پریشر تھا تو وہ بتاتے کہ کس کا پریشر تھا اور کیوں پریشرائز کیا جا رہا تھا ان کو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس ملک میں ہی گزارا کرنا ہے اور جس قسم کے حالات دیکھنے میں آئے ہیں اس سے آنکھیں چرائی تو نہیں جا سکتی عقیل صاحب۔ بٹ تھینک یو سو مچ عقیل صاحب فار جوائننگ اس۔ کوسا صاحب، آخری سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گی۔ لائرز موومنٹ will it turn into something big، اور کوئی واقعی میں کوئی ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس جو ہے بڑا قسم کا وہ متوقع ہے؟ You will see a very significant movement arising out of this very very soon and I can tell you something۔ Constitution دیکھیں، جب آپ اتنے desperate ہو جاؤ اپنی حکومت بچانے کے لیے اور آپ کو اتنی سیکیورٹی ہو جائے کہ آپ اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کو اور جن شکوں کو آپ خود ہی لائے ہوئے ہیں ڈیفیکشن کلوزز کو، ان کو بھی وائلیٹ کر کے قانوناً اپنا اختیار لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زور زبردستی کے زور پر۔ سر وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو لوگوں کے لیے کیا ہے، پینڈنسی آف کیسز اتنی تھی کہ تو عوامی مفاد میں کیا ہے۔ ہماری حکومتیں لوگوں کے کام کے لیے کرتی ہیں، اگر ان کو لوگوں کے دلوں کے دکھ کا درد ہوتا تو یہ بجلی کے بلوں کی طرف توجہ دیتے، یہ بے روزگاری کی طرف توجہ دیتے، یہ بڑھتے ہوئے اخراجات اور اسکول فیس جو بچوں سے افورڈ نہیں ہو رہی، جنہوں نے اسکولوں سے بچوں کو نکال کے اپنے گھر میں اس لیے رکھ لیا ہے کہ وہ کمانے میں حصہ دیں، ان کی طرف توجہ دیتے، وہ عوامی مسئلوں کا حل ہوتا۔ ہم نے ان پارلیمنٹیرینز کو سر جوڑ کر 12 گھنٹے میں لیجسلیشن پاس ہوتے ہوئے دیکھا، اب یہ بھی ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں بیرسٹر صاحب کی باتوں سے اندازہ لگا رہا تھا کہ ابھی تک انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مسودہ نہیں پڑھا، حالانکہ انہوں نے پاس کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے۔ ان اے بیٹر ڈے آئی ول ایڈوکیٹ کہ یہ پارلیمنٹ کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ اتنے اربوں روپے ہم پارلیمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو ہم صرف قانون سازی کے لیے بھیجتے ہیں، یہ یہاں پہ اربوں خرچوں اب یہ اس کے علاوہ اور اسی قانون سازی جو حالیہ قانون سازی کے تناظر میں اب آپ نے جھلک تو دیکھ ہی لی، بیرسٹر عقیل صاحب بھی شو پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح سے ججز کی اسٹیلر پروفائلز کا ذکر کر رہے تھے، اب جو پرفارمنس ایویلیویشن ہے اب انہی کے ہاتھوں میں ہے ججز کی، جو کہ ہمیں آگے آنے والے وقتوں میں نظر آئے گا اسی طرح سے۔ بتائیں گے And what will be shameful is کہ یہ اتنے اسٹیلر ججز ہیں، یہ 3 جو سینئر موسٹ ہیں، مگر جب آپ آئینی بینچ بنتے ہوئے دیکھیں گی تو ان میں سے کسی کو بھی ادھر نہیں لیں گے۔ یہ اٹ ول بی سو شیمفل انفارچونیٹلی۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے جو نیچرلی اپوائنٹمنٹس ہوں گی اس میں بھی وہی کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کرے گا جس میں گورنمنٹ کی ڈومینیشن جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گی۔ بٹ تھینک یو سو مچ کوسا صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شہباز صاحب ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، حکومتی ترجمان برائے قانونی امور، اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔